वालेकुम सलाम। आज हम अपनी गुफ्तगू के तीसरे मरहले में दाखिल होंगे और करबला को मौज़ूए बहस बनाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत मुख्तसर वक्त में, चूँकि आप उज़ैर कादरी साहब जैसे लोगों को सुनने वाले लोग हैं, तो आप ज़की हैं, ज़हीन हैं, बात को समझ जाएंगे और मुझे जो हुक्म दिया गया कि कम से कम वक्त में आपने अपना माफ़िज़ ज़मीर बयान करना है, मैं उससे उहदा हो जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्फ़ु अल्फ़ु सलातिन व अल्फ़ु अल्फ़ु सलामिन अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महदीयीन। शुरू यहाँ से करवाऊँगा मैं आपको कुछ तख़य्युलात दूँगा और चाहूँगा कि आप उनको मुसलसल फ़ॉलो करते रहें। तख़लीक़ कायनात होती है और अल्लाह पाक ये कहते हैं कि इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल, कि हमने अमानत को ज़मीनों आसमानों पे और पहाड़ों पे पेश किया। फ़ाबैना अन यहमिलना व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। और आगे है कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। वो अमानत क्या थी जो बाकी सारी मखलूक़ात, और इंसान ने उसे उठा लिया, और अल्लाह कहता है ये बड़ा ज़ालिम और जाहिल है। यहाँ बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़ुलूमन जहूला से मुराद ज़ालिम और अनपढ़ नहीं है, बल्कि जैसे हम किसी को कहते हैं ना, यार वो बड़ा ज़ालिम है तो और कैसा पागल है, ये मोहब्बत में दिया गया खिताब है। और यहाँ अल इंसान गौर तलब है कि इंसान ने वो अमानत उठाई है। इससे आगे चलें एक स्टेप। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। अल्लाह फ़रिश्तों से कह रहा है कि मैं ज़मीन में एक अपना नायब, एक खलीफ़ा बनाने लगा हूँ। और फ़रिश्ते अल्लाह के साथ आर्गू कर रहे हैं, आगे से वो इल्तज़ामी जवाब दे रहे हैं कि क्या तू ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा। और अल्लाह पाक ये कहते हैं कि इन्नी आलमु मा ला तालमून। और फिर क्या होता है कि फ़अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि आदम को अस्मा का इल्म दिया गया तमाम के तमाम, और उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया गया और वो सारी चीज़ें लाई गईं। और आदम के सामने एक तरह का, फ़रिश्तों के सामने आदम से इम्तिहान लिया गया। और फिर फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू ही जानता है, तू ही आलिम है, तू ही आलम है, हम नहीं जानते। अब वो इंसान जिस पे अमानत पेश की गई थी, और आदम जब जन्नत में आते हैं तो तबरी ने लिखा है कि वहाँ पे आदम कहते हैं, ए रब वो अमानत कौन सी है। और रब उन्हें कहता है कि अगर तुमने उस अमानत को अदा किया तो मैं तुम्हें जज़ा दूँगा, और अगर तुमने उसे अदा ना किया तो मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। और फिर कहते हैं कि आदम असर से लेके मगरिब तक इतने वक्त में जन्नत में रहे और वहाँ से निकल गए। वो मासियत हुई जो भी हुआ, और उसमें फिर दुर्र मंसूर ने लिए लिखा है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। दुर्र मंसूर में हवाला आया है कि आदम ने अपने गुनाह की माफ़ी जिन कलिमात से मांगी वो ये था कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ आले मोहम्मद का लफ्ज़ आता है। वो अमानत, वो इंसान, वो इंसानों में से कामिल तरीन इंसान, या आप ये कह लें कि जौहर इंसानियत, जिसने उस अमानत को कबूल किया। और फिर आदम से जब कहा गया कि वो अमानत तुम लोगे, तो उन्होंने कहा मैं ले लूँगा, उस अमानत में है क्या। तो अल्लाह आगे से जवाब दे रहा है कि अगर तुमने उसको पूरा किया तो तुम्हें जज़ा मिलेगी, और अगर तुमने उसको अदा ना किया तो सज़ा मिलेगी। आदम मुझसे शायद नावाकिफ़ हैं, कुरान की कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि आदम नावाकिफ़ हैं, और वो इंसान जो जौहर इंसान है उसने उसे कबूल किया है, और वो बड़ा ज़ालिम है, वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है। आगे चलिए, ये सिलसिला दराज होता है और जद्दुल अंबिया तक पहुँचता है। इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं। हज़रत नूह का सफ़ीना जब चलता है और वो एक ख़ास मकाम से गुज़रता है तो उसे झटके लगते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे ये वाक़या होना है। आदम को मालूम था, नूह को मालूम था, और फिर जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम
حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ رب حبلی، مجھے اے میرے رب صالحین میں سے ایک بیٹا عطا کر. اور پھر بشرناہ، ہم نے انہیں بشارت دی ایک لڑکے کی. اور وہ جب لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حضرت ابراہیم کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، تو حضرت ابراہیم کو خواب آتا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اور اب یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے باپ، ابا جان، وہ جو عزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ بابا جانی آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے ادا کیجیے، اور آپ مجھے انشاءاللہ ان لوگوں میں سے پائیں گے جو تسلیم کرتے ہیں. اس دوران بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے اور وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں اسے. سیدہ ہاجرہ کے پاس آتا ہے، وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ کے جو خاوند ہیں وہ آپ کے بیٹے کو، ایک ہی بیٹا ہے، وہ ذبح کرنے لگے ہیں. چھری کو جو کچھ ہوتا ہے، چھری پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ اور پھر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ اس اسماعیل کی جگہ جسے الٹا لٹا دیا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، رسی باندھ دی تھی، اس کی جگہ جنت سے ایک دمبا لا کے رکھ دیا جاتا ہے. اور یہاں پہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور یہ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور ہم اس کے بدلے ایک ذبح عظیم کو مقرر کریں گے، یا ہم مقرر کر چکے ہیں. میں تھوڑی سی ترجمے میں گڑبڑ کر رہا ہوں چونکہ میں خود عربی کا طالب علم ہوں اور اس کی وضاحت میں کر سکتا ہوں، لیکن عام ترجمے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ترجمہ بھی ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اس کو تفسیر بیضاوی والے نے کہا ہے کہ یہ کربلا ہے، اور میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل موجود رہتے ہیں اور بنی اسماعیل میں نبوت کنورٹ ہوتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ، ایک وقت ایسا آتا ہے جب منت مانی تھی آپ کے دادا نے کہ میں اگر میرے اتنے بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا قربان کروں گا، اور وہ قربانی سید عبداللہ کے نام نکلتی. اور پھر وہ قربان کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا، وہ 100 اونٹ رکھے جاتے ہیں، پہلے 10 پھر 15 پھر 20 اور بڑھتے بڑھتے 100 ہوتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ بدلے میں حضرت عبداللہ بچ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اسماعیل کی قربانی رک جاتی ہے، سیدنا عبداللہ کی قربانی رک جاتی ہے، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے. وہ انسان جو وہاں مخاطب تھا، جس نے وہ بار امانت اٹھایا تھا، وہ انسان کامل سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور چونکہ ان کے ظہور تک موجود رہنا تھا ان کا نور، اس لیے ان کے ظہور کو مشیت نے مکمل کیا. اور یہاں آپ کا جب ظہور ہو چکا، اکمال ہو چکا، تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام صفات جو باقی سارے انبیاء میں تھیں عطا کی، اور ان سے بڑھ کر اگر آدم کو خلافت ملی تو آپ کو بھی ملی، اگر سلیمان کو ملک ملا تو آپ کو بھی ملا. یوسف کا حسن زنان مصر نے انگلیاں کٹائیں، اور آپ سے متعلق یہ ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق. آپ حسن مطلق کا کامل پرتو اور آئینہ تھے. اور اس کے بعد باقی اس طرح کی ساری صفات کہ اگر موسیٰ سے کلام ہوا ہے تو آپ نے ان سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برملا دیکھا ہے واضح. اور وہ بڑی خوبصورت ایک فارسی کا شعر ہے، میں اس کو بھی شارٹ کرتا ہوں کہ ارنی بے گوید آنکس کہ بگفت لنترانی. دوسرا مصرع ہے کہ اگر آپ اس غمزہ اور ادا کے ساتھ طور پہ خرام کرتے تو وہ شخص جس نے کہا تھا لن ترانی، وہ کہتا ارے نہیں، مجھے اپنا آپ دکھاؤ.
اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اور سر کٹاتے تھے تیرے نام پہ مردان عرب، یہ ساری باتیں اس میں آپ اس تفصیل میں آپ لے لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی کو نہیں کی گئی۔ ان میں پہلی چیز ہے ولایت، جس کے متعلق اہل عرفان اور شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ الولایت افضل من النبوہ، وہ ولایت دراصل ولایت نبوت ہے، اور جس کا آگے چلتے ہوئے سلسلہ ولایت علی تک پہنچتا ہے۔ تمام علماء، تمام اہل مشاہدہ اس بات پہ متفق ہیں کہ علی ولایت میں سب کے سردار ہیں۔ اب وہ ولایت اور وہ دیدار خداوند، وہ اللہ کے ساتھ کامل محبوبیت کا تعلق، ابراہیم کو خلت ملی ہے، آپ کو محبوبیت ملی ہے یہ، اور اس کے ساتھ آپ خود بخود جوڑ لیجئے وہ کل والی باتیں جو میں نے روایات پڑھ پڑھ کے سنائیں، اگرچہ شاید وہ بوجھل لگی ہوں، لیکن کہ حسین منی وانا من حسین، علی منی وانا من علی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، یہ ساری آپ جوڑ لیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک رسول خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ رسول اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اور رسول یہ بار بار کہہ رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ والذی نفسی بیدی انی وددت، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ انی اقاتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، فاقتلوا، اور پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، مجھے پھر زندہ کیا جائے، فاقتلوا، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل۔ آپ نے 4 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ خواہش رسول کی، وہ دعا، اور وہاں پہ اللہ کا یہ فرمان کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ یہ دونوں ذہن میں رکھیں کہ اگر رسول اس وقت شہید ہو جاتے ہیں تو اسلام کی شان و شوکت، اکمال دین، تکمیل دین، جو آدم سے لے کے محمد تک ایک سلسلہ تھا عرفان کا، نبوت کا، اخلاق کا، کردار کا، قانون کا، اور جب الیوم اکملت لکم دینکم آ گیا فرمان، اس کے بعد حسن حسین کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے ساتھ ہی جب حسن اور امام حسین کو سیدہ فاطمہ زہرا لا کے گود میں رکھتی ہیں اور جبریل آتے ہیں، اور جب دوبارہ سیدہ آتی ہیں تو سرکار دو عالم رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں، ام سلمہ بھی وہاں موجود ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا فلاں مقام پہ شہید کر دیا جائے گا، اور یہ اس کی مٹی ہے، اور وہ ام سلمہ کے پاس ہے، شیشی میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، کربلا کی مٹی، اور جس دن وہ سرخ ہو جاتی ہے، وہ زندہ تھی کربلا تک، اور جس دن وہ سرخ ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ آج حسین شہید ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقی ساری صفات بدرجہ اتم موجود ہیں اضافی صفات کے ساتھ، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کور پورا نبی کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے۔ ایک صفت ہے شہادت کی، ایک کمال ہے شہادت جو رسول اللہ میں بظاہر موجود نہیں ہے، باقی بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو شہید ہوئے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو مکمل کرنے کے لیے کربلا کا میدان بپا ہوتا ہے۔ واہ کیا بات۔ اور شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سری ہے، ایک جہری ہے۔ سری یہ ہوتی ہے کہ پوشیدگی میں شہید کر دیا جائے، زہر دے دیا جائے، اس کی ابتدا رسول خدا کے ہاں خیبر کے زہر سے ہوتی ہے، آپ کو خیبر میں زہر دیا گیا اور اس کا اثر آپ کی وفات تک آپ کے جسم میں موجود تھا۔ اور دوسری جہری ہے، جہری یہ ہے کہ انسان لڑتے ہوئے غربت میں، قربت میں شہید ہو جائے، اور یہ دونوں شہادتیں امام حسن اور امام حسین کے ہاں نظر آتی ہیں۔ امام حسن کی شہادت پوشیدہ ہے آج تک، اس کا اتنا چرچا نہیں کیا جاتا، اور آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا، بڑا محبت بھرا تعلق ہے، اور اسے پوشیدہ رکھا گیا۔ اور سیدنا امام حسین امام علی مقام کی شہادت کا چرچا آپ کی پیدائش کے دن سے مسلسل ہو رہا ہے، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایسی کوئی ایکسیڈنٹل ایونٹ نہیں تھا، یہ حادثاتی موقع نہیں تھا، بلکہ پیدائش کے ساتھ مقام تک بتایا جا رہا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں دن فلاں وقت یہ شہادت رونما ہوگی۔ امام علی مقام کو پتہ ہے، پھر وہ کیوں جا رہے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. وہ بار امانت جسے انسان نے اٹھایا تھا, وہ بار امانت یہ تھا کہ تم میری رضا کے لیے, اور جس کی وجہ سے وہ خلیفہ ارض بنا ہے, میری رضا کے لیے تم اپنے بچے قربان کرو گے, تم اپنی بچیاں قربان کرو گے, تم اپنا سر کٹاؤ گے, اور اس کے بعد بھی تم میری رضا کے اوپر قائم رہو گے, استقامت سے رہو گے. سو اختتام پہ کربلا بپا ہوتی ہے. میں نے ایک بات اور کی تھی کہ ایمان کیفیت کا نام ہے, ایمان اپنا سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے. اس وقت جب کربلا کے میدان میں حسین کھڑا ہے تو حسین حسین نہیں ہے, وہ خلیفہ ارض ہے اور خلیفۃ اللہ ہے. وہ حسین حسین نہیں ہے, وہ رسول کی پوری ذات ہے. جیسے رسول نکلے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, حسین بھی نکلتا ہے اور حسین وہ ساری باتیں کرتا ہے. حل من ناصر ینصرنا کیوں کہتا ہے حسین, کہ حجت تمام کر رہا ہے کہ میں رسول کا نائب, میں خدا کا نائب یہاں کھڑا ہوں, سارے کا سارا ایمان میرے پاس ہے, اور جو میرے مقابل ہے وہ سارے کا سارا باطل ہے. اور میں آج تمہیں بتاؤں گا کہ انسان کیوں افضل ہے فرشتوں کو, جنات کو, باقی تمام مخلوقات کو. اور جب یہ شہادت وقوع پذیر ہوتی ہے, بعض روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے 3 دفعہ شامی لشکر پہ حملہ کیا, یعنی بار بار 3 دفعہ, اور کس حالت میں یہ آپ کو سب کو پتہ ہے. اور جب حملہ کرتے تھے تو پوری کا پورا شامی لشکر پیچھے ہٹ جاتا تھا. وہ کہتے تھے یہ کیا ہے, یہ کون ہے, شخص کون ہے. اور پھر انہوں نے آپ کو گھیرا اور بڑے طریقے سے, بڑی چالاکی سے آپ کو گرا دیا. سو بات یہ ہے کہ امام علی مقام اور کربلا وہ رسول کی نہ صرف اس صفت کی تکمیل ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خلافت ارضی کا ثبوت بھی ہے, دلیل بھی ہے. اور اس کے بعد جو کچھ کربلا کے واقعے کے بعد بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ جنہوں نے, فرشتوں نے جو نوحے کیے ہیں, جو عزاداری کی ہے, اور جو وہ ماتم بپا ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ ایک چرچا ہوا ہے. اور عزیر قادری صاحب جو سیدہ زینب کی بات کریں, سیدہ زینب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام, اور آپ نے جو خطابات کیے ہیں, آپ نے جو آپ کا چلن رہا ہے, جو طریقہ رہا ہے, اس نے اس باطل کو جڑ سے اکھاڑ دیا. وہ سیدہ زینب نے وہ کام کیا ہے. بس وما علیہ الا البلاغ. بہت پیارا